बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे, ज़िंदगी में कभी भी कोई गम, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी आपके करीब से भी ना गुज़रे। अल्लाह तबारक व तआला आपके और हमारे रिज़्क़ हलाल में बरकत नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आज की ये मुकम्मल वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि आज हम जिक्र करेंगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का। तो ये वीडियो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के क़िस्से पर मुनहसर है। नाज़रीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अभी कम उम्र थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम की परवरिश की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बचपन और जवानी का काफ़ी अरसा उन्हीं की ज़ेर निगरानी बसर हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नाम सरे फहरिस्त है। आपकी जाए पैदाइश इराक का कदीम शहर और है। यही शहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन भी था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने आबाई वतन से हिजरत करके जब हारान और बाद-ए-ज़ाम मिस्र में सकूनत पजीर हुए तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनके हमराह थे। यहीं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत से सरफराज किया गया। शर्क़ी उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान बहरे मोरदार के किनारे जुनूबी हिस्से में सरसब्ज और शादाब वादियाँ थीं। ये इलाके सदोम और अमूरा के नाम से मशहूर थे। इन इलाकों में पानी की फरावानी की वजह से ज़मीन ज़रख़ेज़ थी, खेती बाड़ी खूब होती थी, हर किस्म के फल, सब्जियों और बागात की कसरत थी। इन इलाकों के बाशिंदे खुशहाल थे और ज़िंदगी की आसाइशें उन्हें हासिल थीं। अज़ली दुश्मन इब्लीस ने इन्हें गुमराह करने के लिए इस खुशहाल और आसाइश की ज़िंदगी को इस्तेमाल किया। उन बस्तियों के मकीन अल्लाह की अता करदा इन नेमतों को अपने ज़ोर बाजू पर महमूल करने लगे और अताए खुदाबंदी को उन्होंने यकसर नज़रअंदाज कर दिया। कादिर मुतल्लक़ ज़ात जब उनके मुए में नज़र ना रही तो वो गुरूर और तकब्बुर से बदमस्त हो गए। दूसरी बस्तियों के लोगों का उन सरसब्ज और शादाब वादियों में आना जाना रहता था। ये बात अहले सुदोम को नागवार गुजरती थी। वो उन वादियों की सरसब्जी और शादाबी को अपनी मिल्कियत तसव्वुर करते थे और दूसरे इलाकों के बाशिंदों का इन नेमतों से मुस्तफीद होना उन्हें हरगिज गवारा नहीं था। इस आमदो रफ्त को रोकने का एक तरीका उन्होंने ये निकाला कि वो बाहर से आने वाले लोगों का मालो असबाब लूट लेते थे। इस तरह रहजनी की आदत उनमें रिवाज पा गई। गुरूर, तकब्बुर और सरकशी इब्लीस की तर्ज फिक्र का खासा है। अहले सुदोम ने जब इस तर्ज फिक्र को कबूल कर लिया तो उनके अंदर तरह तरह की बुराइयां पैदा हो गईं। हिर्स, लालच, बुग़्ज़, इनाद, कीना, ज़रपरस्ती, दिल आज़ारी, बदअखलाक़ी और फिस्क़ व फुजूर में वो लोग मुब्तला हो गए। अहले सुदोम जब पूरी तरह से इब्लीस के फैलाए हुए जाल में फंस गए तो उनके ज़हनों में शैतानियत रासिख़ हो गई और वो उन्हीं तर्ज़ों में सोचने लगे जिन तर्ज़ों पर अमल पैरा होकर इंसान मुजस्समे शिर और फसाद बन जाता है। ज़ाती मुनफ़अत और आसाइश और इशरत के हुसूल में वो इस कदर अंधे हो गए कि शर्फ़े इंसानियत की तर्ज़ें उनके अंदर से मादूम हो गईं। दूसरों को नुकसान पहुंचाकर दिल आज़ारी करके उन्हें खुशी और राहत महसूस होती थी और उनके लिए वो नित नए तरीक़े इख्तियार किया करते थे। इस तर्ज फिक्र पर कारबंद रहने की बिना पर अहले सुदोम गुमराही और जिल्लत के तारीक गढ़े में उतरते चले गए। बदअतवार कौम ने बद आमालियों और फवाहिश की फहरसत में एक ऐसे अमल का इजाफा भी कर दिया जो इस कौम की बदकारी के सबब सिफ़े हस्ती से नाबूद किए जाने के लिए अज़ाब इलाही की बुनियाद बन गया। नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुदरत का मुकर्रर करदा तरीका छोड़कर औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से इख्तिलात रखना इस कौम का दस्तूर बन गया। शराफत और इंसानियत का शायबा तक अहले सुदूम में बाकी ना रहा। खबासत और बेहयाई की इंतहा ये थी कि अवामुल नास से लेकर कौम के सरदार और हाकिम तक इस अखलाक सोज अमल को ऐब नहीं गर्दानते थे, बल्कि अलल ऐलान फख्रिया अंदाज से इसका तज़किरा करते थे और भरी महफिलों में नापसंदीदा हरकात दोहराते थे। कुरान करीम में
اس بستی اور اس کے باشندوں کا تذکرہ ان الفاظ میں آیا ہے: بستی جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے، وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔ بحوالہ سورۃ الانبیاء۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام اسی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اہل سدوم کی بے حیائیوں اور خباثتوں کی ملامت کی، ان کے اندر موجود اخلاقی برائیوں کی نشاندہی کی اور ان برائیوں سے نجات پانے کے طور طریقوں کی تبلیغ کی۔ قوم کو گمراہ اور ظلمت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے رب کائنات کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور شرافت اور پاکیزگی کے اعمال اپنانے کی ترغیب دی۔ اصلاح اور تزکیہ نفس کے لیے ہدایت و نصیحت کا یہ ترغیبی پروگرام قوم پر بہت شاق گزرا۔ مٹی کی چپک اور مٹی سے تخلیق پانے والے مظاہر کی کشش نے ان کے حواس کو اپنی گرفت میں اس طرح سے جکڑا ہوا تھا کہ وہ اس بدمستی کی کیفیت سے نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام سے متنفر رہنے لگے اور ان کی نصیحت آموز باتوں کو اپنی عیش و عشرت کی زندگی کے لیے ایک رکاوٹ تصور کرنے لگے۔ سورۃ الاعراف میں دعوت حق کے جواب میں اہل سدوم کا رد عمل بیان ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور کچھ جواب نہ دیا اس کی قوم نے مگر یہی کہا، نکالو ان کو اپنے شہر سے، یہ لوگ ہیں ستھرائی چاہتے۔ سدوم اور امورہ کی سرزمین پر آباد نوع انسان کا یہ سرکش گروہ نافرمانی، بے حیائی اور اخلاق سوز کاموں پر مصر رہا۔ اللہ کے فرستادہ بندے حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ان کے ناپسندیدہ افکار کے باعث خدا تعالیٰ کی ناراضگی اور اعمال بد کے سبب نازل ہونے والے عذاب سے ڈرایا۔ قوم نے ان نصیحتوں کا کوئی بھی اثر قبول کرنے کے بجائے حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور نافرمان اقوام کے طرز عمل کو دہراتے ہوئے غرور اور تکبر اور سرکشی کا اظہار کیا۔ بستی کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھتے تو آوازیں کستے: اے لوط، ہمارے اعمال سے تیرا خدا اگر ناراض ہے تو عذاب لا کر دکھا، جس کا ذکر کر کے تو ہمیں بار بار ڈراتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہدایت کی راہ اختیار نہیں کریں گے تو انہوں نے رب العزت کی بارگاہ میں استدعا کی: اے رب، مجھے ان مفسد لوگوں پر غالب کر دے۔ مفسد اور شریر لوگوں پر فتح و نصرت کی دعا قبول ہوئی۔ بستی والوں کے اعمال کے سبب بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ اہل سدوم کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ بستیوں کو ان کے مکینوں سمیت الٹنے کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہوئی۔ یہ فرشتے انسانی روپ میں ظاہر ہوئے۔ پہلے یہ جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی اور اہل سدوم کی ہلاکت کی اطلاع بھی دی۔ فرشتوں کی یہ جماعت جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچی تو رات کا وقت تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں سے اپنا تعارف مہمانوں کی حیثیت سے کروایا۔ فرشتے انسانی روپ میں تھے اور ملکوتی حسن ان میں بہت زیادہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی گمراہ قوم کی ہم خیال تھی، اس نے مہمانوں کی آمد کی اطلاع اہل سدوم کو کر دی۔ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس وقت بھی نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن اہل سدوم پر جنون سوار تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بھی نہ سنی۔ یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر حملہ کر کے انہیں مضروب کر دیا۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں استدعا کی: اے میرے رب، مجھے اور میرے متعلقین اور ان کے کاموں سے نجات دے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ اے لوط، ہم بھیجے ہیں تیرے رب کے، ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، سو لے نکل اپنے گھر والوں کو کچھ رات سے اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی مگر تیری عورت، یوں ہی ہے کہ اس پر پڑنا ہے جو ان پر پڑے گا۔ ان کے وعدے کا وقت ہے صبح، کیا صبح نہیں نزدیک؟ بحوالہ سورۃ ہود۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کی ہدایت کے مطابق
اپنے متعلقین کے ہمراہ سدوم سے رات کے وقت نکلے اور اس وادی سے ایک طرف زغر نامی مقام پر پہنچ گئے۔ صبح کے نزدیک ایک ہولناک آواز بلند ہوئی اور اہل سدوم کے حواس معطل ہو گئے۔ آسمان سے ان پر کنکر اور پتھر برسائے گئے اور تمام بستیاں ان کے مکینوں سمیت الٹ دی گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جس مقام پر موجود تھے وہ عذاب الہی سے محفوظ رہا۔ توریت کے باب پیدائش میں اس عذاب کا تذکرہ ان الفاظ میں ملتا ہے، تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بحر مردار جو اب سمندر نظر آتا ہے کسی زمانے میں خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھے۔ سدوم اور عمورہ کی آبادیاں اسی مقام پر تھیں۔ یہ مقام شروع میں سمندر نہ تھا۔ جب اہل سدوم پر عذاب نازل ہوا تو شدید زلزلوں کے باعث یہ زمین 400 میٹر سطح سمندر سے نیچے چلی گئی اور یہاں پانی ابھر آیا۔ قرآن حکیم سمیت تمام الہامی کتابوں میں مذکور یہ واقعہ نوع انسانی کو درس عبرت دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آئی کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ نہ ملا ہو۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ شیطان کے پیروکاروں کو زندگی میں سکون قلب کی دولت حاصل نہیں ہوتی۔ مکافات عمل کا یہ قانون ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک رنگ و بو کی اس دنیا سے رشتہ منقطع نہیں کر سکتا جب تک وہ مکافات عمل کا کفارہ ادا نہیں کر دیتا۔ کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ خیانت اور بددیانتی سے اس کی مسرت میں اضافہ ہوا ہو؟ کیا کوئی آدمی متعفن اور سڑی ہوئی غذا کھانے کے بعد بیماریوں، پریشانیوں اور بے چینی سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ کیا سیاہ کارانہ طرز زندگی اپنا کر ارادوں میں کامیابی ممکن ہے؟ ایسی کامیابی جس کامیابی کو حقیقی کامیابی اور مستقل کامیابی کہا جا سکے؟ ظاہر ہے کہ ان تمام سوالات کا جواب یہ ہے کہ برے کام کا نتیجہ برا مرتب ہوتا ہے اور اچھے کام کا نتیجہ اچھا ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اس اصول کو لا محالہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ فلاح خیر میں ہے اور شر کا نتیجہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ یہی قانون اجتماعی زندگی کا ہے۔ اجتماعی طور پر اگر معاشرہ منافقانہ زندگی میں مبتلا ہو جائے تو اس کا نتیجہ بھی اجتماعی تباہی مرتب ہوتا ہے۔ تباہی کے اسباب پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بسا اوقات ہم ایک برائی کو بہت کمتر اور معمولی سمجھتے ہیں، لیکن حقیر نظر آنے والی یہی برائی جب بیج بن کر نشو نما پاتی ہے اور درخت بن جاتی ہے تو اس درخت کے پتے، کانٹے، کریہا رنگ پھول، خشک سیاہ اور کھردرے پتے، بجھی بجھی سی اور بے رونق شاخیں پورے نو کو غم آشنا کر دیتی ہیں، اور پھر یہ غم ضمیر کی ملامت بن کر مہلک بیماریوں کے ایسے کنبے کو جنم دیتا ہے جس سے آدمی بچنا بھی چاہے تو بچ نہیں سکتا۔ اگر ہم واقعتاً حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور تفکر کو اپنا شعار بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جاننا ہوگا کہ خیر و شر کے تمام مراحل ایک کنبے کے فرد کی طرح زندہ اور متحرک ہیں۔ نیکی کا درخت رحمت اور برکت کا سایہ ہے اور بدی کا درخت خوف اور پریشانی اور رنج و ملال کی کیفیات کا نوع انسانی پر مسلط کر دیتا ہے۔ ناظرین، اسلامی روایات اور تواریخ میں جنسی انحراف کے ساتھ ساتھ قوم لوط کے برے اور شرمناک اعمال اور گھٹیا کردار بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ان کی مجالس اور بیٹھکیں طرح طرح کے منکرات اور برے اعمال سے آلودہ تھیں۔ وہ آپس میں رقیق جملوں، فحش کلامی اور پھبتیوں کا تبادلہ کرتے تھے، ایک دوسرے کی پشت پر مکے مارتے تھے، قمار بازی کرتے تھے، بچوں والے کھیل کھیلتے تھے، گزرنے والوں کو کنکریاں مارتے تھے، طرح طرح کے آلات موسیقی استعمال کیا کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے برہنہ ہو جاتے تھے اور اپنی شرم گاہوں کو ننگا کر دیتے تھے۔ واضح ہے کہ اس قسم کے گندے ماحول میں ہر روز
انحراف اور بدی نئی شکل میں رونما ہوتی ہے اور وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں اصولی طور پر برائی کا تصور ختم ہو جاتا ہے اور لوگ اس طرح سے اس راہ پر چلتے ہیں کہ کوئی کام ان کی نظر میں برا اور قبیح نہیں رہتا۔ ان سے زیادہ بدبخت وہ قومیں ہیں جو علم کی پیش رفت کے زمانے میں انہی راہوں پر گامزن ہیں۔ بعض اوقات تو ان کے اعمال اس قدر شرمناک اور رسوا کن ہوتے ہیں کہ قوم لوط کے اعمال بھول جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، خدا نے کافروں کے لیے ایک مثال بیان کی ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال۔ وہ دونوں ہمارے دو صالح بندوں کے ماتحت تھیں، لیکن انہوں نے ان سے خیانت کی، لیکن ان دو عظیم پیغمبروں سے ان کے ارتباط نے عذاب الہی کے مقابلے میں انہیں کوئی نفع نہیں دیا، اور ان سے کہا گیا کہ تم بھی آگ میں داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والہا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والعت تھا، اور بعض نے اس کے برعکس لکھا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والعتا اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والہا یا واہلا کہا ہے۔ بہرحال ان دونوں عورتوں نے ان دونوں عظیم پیغمبروں کے ساتھ خیانت کی، البتہ ان کی خیانت جائدہ عفت سے انحراف ہرگز نہیں تھا، کیونکہ کسی پیغمبر کی بیوی ہرگز بے عفتی سے آلودہ نہیں ہوتی، جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا کہ کسی بھی پیغمبر کی بیوی ہرگز منافی عفت عمل سے آلودہ نہیں ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ اس پیغمبر کے دشمنوں کے ساتھ تعاون کرتی تھی اور ان کے گھر کے راز انہیں بتاتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایسی ہی تھی۔ ناظرین، بعض روایات میں ہے کہ جب ملائکہ نے کہا کہ عذاب کے وعدے پر عمل درآمد صبح کے وقت ہوگا، تو حضرت لوط علیہ السلام کو، جو اس آلودہ قوم سے سخت ناراض اور پریشان تھے، وہی قوم کہ جس نے اپنے شرمناک اعمال سے ان کا دل مجروح کر رکھا تھا اور ان کی روح کو غموں سے بھر دیا تھا، فرشتوں سے خواہش کی کہ اب جب کہ ان کو نابود ہی ہونا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جلدی ایسا ہو، لیکن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی دلجوئی اور تسلی کے لیے کہا کہ کیا صبح نزدیک نہیں ہے۔ آخر عذاب کا لمحہ آن پہنچا اور لوط پیغمبر علیہ السلام کے انتظار کے لمحے ختم ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس وقت ہمارا فرمان آن پہنچا تو ہم نے اس زمین کو زیر و زبر کر دیا اور ان کے سروں پر مٹیلے پتھروں کی پہیم بارش برسائی۔ پتھروں کی یہ بارش اس قدر تیز کہ پے در پے تھی کہ گویا پتھر ایک دوسرے پر سوار تھے، لیکن یہ معمولی پتھر نہ تھے بلکہ تیرے پروردگار کے یہاں معین اور مخصوص تھے۔ البتہ یہ تصور نہ کریں کہ یہ پتھر قوم لوط کے ساتھ ہی مخصوص تھے، بلکہ یہ کسی ظالم قوم اور جمعیت سے دور نہیں ہے۔ اس بے راہ روی اور منحرف قوم نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا اور اپنے معاشرے پر بھی۔ وہ اپنی قوم کی تقدیر سے بھی کھیلے اور انسانی ایمان اور اخلاق کا بھی مذاق اڑایا۔ جب ان کے ہمدرد اور رہبر نے داد و فریاد کی تو انہوں نے کان نہ دھرے اور ان کا مذاق اڑایا، اور اعلیٰ ڈھٹائی، بے شرمی اور بے حیائی یہاں تک آن پہنچی کہ وہ اپنے رہبر کے مہمانوں کی حرمت اور عزت پر تجاوز کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر چیز کو الٹ کر رکھ دیا۔ ان کے شہروں کو بھی الٹ جانا چاہیے تھا۔ فقط یہی نہیں کہ ان کے شہر تباہ و برباد ہو جاتے، بلکہ ان پر پتھروں کی بارش بھی ہونا چاہیے تھی، تاکہ ان کے آخری آثار حیات بھی درہم برہم ہو جائیں اور وہ ان پتھروں میں دفن ہو جائیں، اس سے کہ ان کا نام و نشان اس سرزمین میں نظر نہ آئے۔ صرف وحشت ناک، تباہ اور برباد بیابان، خاموش قبرستان اور پتھروں میں دبے ہوئے مردوں کے علاوہ ان میں کچھ باقی نہ رہے۔ کیا صرف قوم لوط کو یہ سزا ملنی چاہیے؟ نہیں، یقیناً ہرگز نہیں، بلکہ یہ منحرف گروہ اور ستم پیشہ قوم کے لیے ایسا ہی انجام انتظار میں ہے، کبھی سنگریزوں کی بارش کے نیچے اور کبھی معاشرے کے لیے تباہ کن اختلافات کے تحت۔ خلاصہ یہ کہ ہر ستمگر کو کسی نہ کسی صورت میں ایسے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین۔
دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کا ایمان بھی یہ ویڈیو دیکھ کر تازہ ہوا ہوگا۔ دوسرے لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ ویڈیو ان کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔